पूरी दुनिया वर्ताए हैरत में गुम है कि सऊदी अरब में इसकी बजाय ये इनकलाबी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। कौन सी ऐसी ताकत है जो सऊदी अरब को आज कर रही है कि जल्दी से सऊदी अरब को मॉडर्निज्म की तरफ ले चलें या फिर वेस्ट मॉडर्निज्म की तरफ ले चलें। किस तरह से हमारा मिडल ईस्ट बदल रहा है, किस तरह से नई नई पॉलिसीज, नए नए इतिहाद डेवलप हो रहे हैं, इस्लामी दुनिया किस तरफ जा रही है और इस्लामी दुनिया का फ्यूचर अगर यही सिनेरियो रहा तो क्या होगा। अगर हम मॉडर्निज्म की तरफ जाते हैं तो दुनिया हमें फ्यूचर में किस नाम से याद करेगी। क्या हम इस्लामी दुनिया ही रहेंगे या फिर हम मॉडर्न इस्लामी दुनिया बन जाएंगे या फिर तीसरी स्टेज पर हम वेस्ट मॉडर्न इस्लामी दुनिया कहलाएंगे। असल हकायक क्या हैं, कहानी क्या है, यूएई में नए नए जो कवानीन बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, लीरा की कदर क्यों गिर रही है, पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमानों के नए नए इतिहाद क्यों पनप रहे हैं। इन तमाम उन्वानात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहिब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ऑस्ट्रेलिया से मौजूद होंगे खालिद भट्टी साहिब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहिब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, सऊदी अरब में इनकलाबी तब्दीलियां क्या वजह समझते हैं? देखिए, बात बड़ी बुनियादी है। बात इस तरह से कि दुनिया में 3 निज़ाम चलते हैं सर। एक है वेस्टर्न ब्रांड जो कि डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट है सर। दूसरा जो निज़ाम है दुनिया के अंदर वो कम्युनिस्ट, यानी जिसका अब टॉर्च बेरर पहले रूस होता था, अब चाइना है। ठीक है सर। तीसरा निज़ाम दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, गो कि उस पर अमली तौर पे वो नजर नहीं आता, वो इस्लामिक सिस्टम है। राइट सर। इस्लामिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम। ठीक है जी। जब वर्ड इस्लाम बोला जाता है तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहला पहलू है इसका आपके ईमान का, आपके अकायद का। ठीक है सर। अल्लाह ताला की ज़ात, दोज़ख, जन्नत, गुनाह, सवाब, वो एक साइड पे भी आप रख दें तो पूरी दुनिया के लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए भी उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम, एक सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। राइट सर। इस चीज का पूरा अदराक वेस्टर्न लॉबीज रखती हैं कि जी ये भी एक निजाम है। ठीक है जी। दूसरा जो कम्युनिज्म है वो पहले रूस की शक्ल में उठा, अब चाइना की शक्ल में है, तो वो फिर ये कहते हैं कि पहले ही हम एक जो कम्युनिस्ट टाइप का या सोशलिज्म टाइप का जो निजाम है सर, उससे हम बरसरे पेकार हैं, तो ये कोई तीसरा निजाम ना उठाए। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की या इस्लामिक जो दुनियावी सिस्टम है, मंशूर कह लें, आइन कह लें, उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा, दुनिया में इस वक्त एक भी ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जिसको आप मिसाल दे के कह सकें कि उस मुल्क में आप चले जाएं तो ट्रू इस्लामिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सर, हम सऊदी अरब को कहते नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, देखें, कहना और होना जो है वो 2 मुख्तलिफ बातें हैं। जब इस्लामिक सिस्टम होता है तो उसमें खानदानी बादशाहत नहीं होती। जब इस्लामिक सिस्टम होता है तो उसमें जो खवातीन हैं या दीगर शोबे हैं, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं वहां पे, लेकिन आप उसको आइडियल स्टेट नहीं कह सकते। राइट सर, राइट। अच्छा, एक फिलोसफी ज़हन में रखिए जी। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस व्हाट इज इन द रिलीजन एंड व्हाट इज इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है जी। मैं रिपीट करता हूं कि व्हाट इज इन द रिलीजन, मजहब कहता क्या है, एंड व्हाट इज इन द नेम ऑफ रिलीजन, और उस मजहब के नाम पर हो क्या रहा है। राइट सर, ठीक है। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया के अंदर मजहब का इस्तेमाल होता है टू स्नैच पावर, टू स्नैच अथॉरिटी, हुक्मरान बनना। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बड़ा फनी अंदाज में जमात इस्लामी के एक साहब थे, मैंने कहा फांस जाते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा वो इस्लामी निजाम जो हमारे जरिए नाफिज किया जाए।
اچھا یعنی جس طرح طریقے طالبان پاکستان ایک سر آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا. ہم خالد بھٹی صاحب کو ساتھ ملا لیں, پھر یہیں سے ڈیبیٹ شروع ہوتی رہے گی. خالد بھٹی صاحب, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سارا نظام اسلامک نہیں تھا, یہ اسلام کے نام پر ایک نظام چلایا جا رہا تھا جو کسی خاص طاقت کے ذریعے نافذ کیا جا رہا پوری مسلم دنیا میں. سر جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ان یور شو. عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ, عابد نصیر صاحب, اور میرے سینئر ہیں جی ڈاکٹر نور صابر صاحب. السلام علیکم سر. میں آپ کی عابد صاحب جو آپ نے بات سب سے پہلے کی ہے, لیٹ می بگن فرام دیئر. آپ کہتے ہیں کہ یہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس طرح کے کام کرنے کے اوپر اکسا رہی ہے یا مجبور کر رہی ہے, یعنی کہ in the other words you are trying to say that کہ there is always a face behind every case. سر کوئی تو طاقت ہے جو ایسے ملک کو ماننے پر آمادہ کرتی ہے جس کو پوری اسلامی دنیا نہیں مانتی. سر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سعودی عرب کی تاریخ سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں کہ اگر تو کسی طاقت نے اس کو مجبور کرنا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے, ہر انسان کے, ہر حکومت کے پاس, سعودی عرب کسی سے بھی کوئی بیکنگ نہیں کرتا پیسے کے لیے. سعودی عرب از ان دا اپر ہینڈ پوزیشن. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بڑا غریب ملک ہے, اس کو مجبوری ہوتی ہے ماننے کی, تو یہ سارے مرضی کے سوتے ہیں, یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر آپ اس کی ایک اور وجہ اگر آپ سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو میں گزارش کروں گا, اگر آپ کے خیال میں اپر ہینڈ پوزیشن ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے مختلف ممالک کو اپنے ساتھ کیوں ملا رہا ہوتا ہے؟ مجھے عابد نصیر صاحب 2 منٹ کا ٹائم دیجیے گا. I would be really thankful to you. بات اصل میں ہمیں سمجھنے کی یہ کوشش ہے کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں جو بھی ممالک ہیں دنیا کے آج کل وہ اپنے صرف فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. They have got the calculator in their hands, اور اس کے اندر وہ جمع تفریق کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدے میں آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. ساری پیسے کی گیم ہے. انفارچونیٹلی جو ابھی چلی گئی ہے پوری دنیا کی, خیر ویسٹرن کے اندر تو آلریڈی ایسا تھا, لیکن اسلامی ممالک بھی وہ پیسے کو مذہب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. چند سال قبل سیاہ سونا کہلانے والا سعودی عرب کی جو تیل نکلتا تھا اس کی فروخت جو وہ عادی ہو کے رہ گئی ہے, اور جس کا اثر دوسرے شعبوں پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ ایک انجن کی صورت میں کام کر رہا تھا, لیکن اب سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ صرف جو تیل والا انجن ہے وہ اب ہمارا کام نہیں کر رہا, اس طرح سے نہیں کر رہا. ناؤ دے آر لوکنگ فار دا ادر آپشنز, اور دا وے جو آپشن وہ چوز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں سر آپشن صرف یہی ہے کہ بہت زیادہ ماڈرنائز کر دیا جائے ایک اسلامک اسٹیٹ کو جس کو پوری دنیا اپنا کعبہ مانتی تھی؟ میں آپ کو اسی بات کے اوپر آ رہا ہوں. میں منور صابر صاحب نے ایک بات کہی کہ جی کوئی بھی مثالی ملک نہیں ہے, میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن عابد نصیر صاحب اگر کوئی اسلامی یا کوئی بھی مثالی ملک نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سعودی عرب ایک ہماری مقدس زمین ہے, لوگ اس کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی سارے جو بھی حاجات ہیں وہ مانتے ہیں, اور ہمارے لیے دنیا میں اس سے زیادہ مقدم کوئی بھی سرزمین ہے ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ مجھے بتائیں, آپ کے جہاں پہ یہ ایک میوزیکل کنسرن کروایا گیا, سلمان خان کو بلایا گیا. سلمان خان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ناچنے گانے والا انسان ہے اور فلمی سٹار ہے, فلمی ہیرو ہے. وہ کہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے, وہ کوئی ایسا ہیرو نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ کہیں, یا کوئی ہمارا کوئی مذہبی ہیرو نہیں ہے. وہ ایک بالکل پیورلی ناچنے گانے والا. اس کے بعد مجھے آپ بات بتائیں کہ اس کے ساتھ شلپا سیٹھی کا کیا کام تھا, جیکلین فرنینڈس کا کیا کام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے. Now they want to make the money and they don't care whatever the way money is coming from, they are happy to adopt it. And this آپ سر ابھی فرما رہے تھے کہ انہیں پیسے کی کمی نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, وہ اپر ہینڈ رکھتے ہیں, ایجنڈا کوئی اور ہے. سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے میں 2-3 باتیں جو ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں ان کی آگے چلاتا ہوں. بات یہ بیگنگ 2 طرح کی ہوتی ہے. جس طرح پاکستان بیگ کرتا ہے معیشت, سعودیہ بیگ کرتا ہے سیکیورٹی. یہ بات ٹرمپ نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کی مار ہے, اگر ہم اپنی سیکیورٹی اٹھا لیں تو سعودیہ جو ہے وہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ طاقت جو ہے نا معاشی طور پہ سعودیہ یہ کوئی ریزن بنا رہا ہے. سعودیہ کے پاس دنیا کے 25% وسائل کے پڑے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے. آپ صرف کاروں کی اور موٹر سائیکلوں کی تعداد دیکھ لیں, ساری بہرحال جو ہے وہ تیل پہ چل رہی ہیں. ابھی تک یہ کہنا
کہ سعودیہ جو ہے اس کے پاس تیل کی وہ طاقت نہیں رہی، قبل از وقت ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پر جو ہمارے مقدس مقامات ہیں جنہیں آپ حجاز کہہ سکتے ہیں، وہاں کی جو ایک طرح کی ریلیجیس ٹورزم اس کو کہتے ہیں کہ لوگ زیارات کے لیے، یہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ جتنی بھی اپنے چارجز مقامی رکھیں لوگ عقیدت کے ساتھ انہیں پے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا کہ جمع تفریق کروائی جائے، کون کرواتا ہے؟ جمع تفریق کروائی جاتی ہے. دیکھیے محکوم آدمی اپنے تمام فیصلے نہیں لے سکتا. پاکستان جیسا نیوکلیئر پاور رکھنے والا ملک ابھی تک اپنے فیصلے نہیں لے سکتا، تو سعودیہ کی میں تو ابھی پوری اسٹیبلشڈ آرمی بھی موجود نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے، لوگ اس پر بات کرتے ہوئے نا جھجک جاتے ہیں. وہ اپنا پہلے عقیدہ دیکھتے ہیں یا فرقہ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اصل میں سارا یہ جھگڑا جو فساد ہے نا، یہ ایران اور سعودیہ کی نیم سرد نیم گرم جنگ کا ہے. یہ جنگ 1979 سے سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے سر. ایران جو ہے وہ یہ، ہاں میں ایک بات میں تعریف کرنا چاہوں گا سلمان بن سعود کی یا محمد بن سلمان کی، کہ میں سمجھتا ہوں اس کا یہ اعترافیہ بیان رانہ ہے، حقیقت پسندانہ ہے، جس میں اس نے یہ مان لیا کہ ہم ایک مخصوص فرقے کو پاکستان کے اندر پرموٹ کرتے رہے ہیں بشمول دنیا. مساجد کے اندر ہم انویسٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی، اس لیے کہ اب جب کیونکہ وہ بندہ پاور میں ہے اور اس نے اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہ اعتراف ٹرکل ڈاؤن کرے گا اور مزید اچھا. یہ اعتراف بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہیلری کلنٹن کا 5-6 سال پرانا انٹرویو موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تھرو سعودیہ یا اپنے ذریعے ایک مخصوص فرقے کو پرموٹ کرتے رہے ہیں. اب ضرورت یہاں پر جو بات کرنے کی ہے نا، وہ دیکھنے کی یہ ہے، جو انٹلیکچل پوائنٹ ہے، کہ ایران یہ اعتراف کب کرتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک ایسا فہم چلا کر لوگوں کو ایک ذہنی طور پر دھند کا شکار کر کے اپنے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں، تو وہ جو فہم ہوتا ہے وہ دراصل ایک وہم ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ آپ کا پی پی ایس سی ہو، ایف پی ایس سی ہو، آپ کا کوئی نیم عسکری ادارہ بھی ہو، وہاں پر بھی پروموشنز اور ڈیموشنز کے اندر آپ کے فرقے دیکھے جاتے رہے ہیں. میں ایک بڑا لائٹر ویٹ پر ایک حقیقت کا انکشاف کرتا ہوں کہ ایک بندے کے نام سے پتا چل رہا تھا کہ یار یہ فلاں فرقے کا ہے. وہ بندہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تو آگے جو ڈی آئی جی بیٹھا تھا اس نے اس کو سلیکٹ کر دیا. بعد میں ملاقات. سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، آپ نے ایک لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا. بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر مجھے فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ریلیجس ٹورزم. اس سے بڑی ٹورزم انہیں مل نہیں سکتی. سر اور کون سی ٹورزم کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ ایک بات دیجیے گا، ریلیجس ٹورزم کی طرف میں آپ کے آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئل کی کوئی کمی نہیں ہے، آئل کی پروڈکشن میں کوئی کمی نہیں ہے، آئل کی سیلنگ میں کوئی کمی نہیں ہے. تو دس از ناٹ دا ریزن کہ سعودی عرب کو کسی اور طرف دیکھنا پڑے. میں اگر آپ کی اجازت سے ایک آپ کو نیوز بتانا چاہوں گا. عرب نیوز اخبار میں ایک نیوز چھپی ہے 30 سپتمبر 2021 کی ایک نیوز ہے، اور مجھے تھوڑا ان انٹرپٹیڈ 2 منٹ دیجیے گا. ریاض کائرو او پی سی ریاض سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. او پی سی کنٹری saw their income from crude export last year falling down by 240 billion. I repeat, 240 billion as their shipments fell by 12.4%. OPC members petroleum exports which include crude oil and oil products have dropped significantly, اور اس میں جو ڈیکریزنگ ہوئی ہے، ڈیکریزنگ بائی 42.9% in 2020. یہ میں کوئی آج سے 10 سال 20 سال کی بات نہیں کر رہا، یہ گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں. The 2020 figure stood at 321 billion compared to 562 billion in 2019. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ 562 بلین آپ کا تھا، اب آپ کا بلین ہو گیا
کہ 2022 کے اندر یہ جا کے 100 بلین پہ نہیں آ جائے گا. According to OPC annual statistical bulletin released on Thursday, یہ سر میں نے آپ کو 30 ستمبر کے ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. خالد بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ جو فال انہوں نے بتائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اہم بات دیکھنی یہ ہوتی ہے کہ جب فال آتا ہے آپ کی ایکسپورٹس میں، نو ڈاؤٹ آیا ہے، اور دوبارہ بھی کوئی اگر پڑھنے میں کی سچویشن ہو تو آ سکتا ہے، لیکن یہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ ایک نا وہ شیخ صاحب بیٹھے تھے دکان پہ، تو سر پھینک کے تو کسی نے آگے پوچھا شیخ صاحب کیا ہوا ہے، کہتے یار 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا جی بڑا زیادہ نقصان ہے، کیسے ہوا؟ کہتے ہیں پچھلے سال 10 کروڑ منافع ہوا تھا، اس سال 5 کروڑ ہوا ہے. اگر آئل کی صورتحال اتنی بری ہو، قطر، یو اے ای، کویت، بحرین، جن کا سارا انحصار ہی اس چیز پہ ہے، جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مطلب علاقہ ہی نہیں ہے. سعودیہ تو بڑی تیزی سے اپنے ہاں بہت اچھے اقدامات کر رہا ہے، وہ فورسٹری لا رہا ہے، وہ ایگریکلچر لا رہا ہے، ڈرپ ڈراپ میتھڈ لا رہا ہے. اب کویت، یو اے ای، قطر، بحرین کرنا بھی چاہیں تو اس لیے نہیں کر سکتے، ان کے پاس علاقہ ہی نہیں ہے. اصل بات جو ہے نا یہاں پہ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ ضیاء الحق کو لے لیں. ضیاء الحق آیا، اس نے اسلام کے نام کے اوپر اس پورے معاشرے کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. ٹھیک ہے سر. پھر کیا ہوا، جب مشرف آیا تو مشرف کو کہا گیا کہ نہیں، روشن خیالی، وہ ٹھمری بھی گا رہے ہیں، وہ گانا بھی گا رہے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے. اب یہ کتنا بڑا تضاد ہے. یہ تضاد صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا کا ہر وہ ملک جو محکوم ہے، دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو، اس کو اس ڈگر پر چلایا جاتا ہے. جو امریکہ یا سی آئی اے کے زیر تسلط ممالک ہیں، وہ ان کے ساتھ اقتدار کبھی ان کو منتقل نہیں کرتے، شیئر کرتے. اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو اب یہ رہا ہے، مثال کے طور پہ سلمان خان کے فنکشن سے جتنے پیسے کمائے گئے ہیں، اگر وہاں پر کوئی صوفیانہ محفل کر لیتے ایم بی ایس جو، تو میرا خیال ہے کہ تنقید بھی کم ہوتی اور معاملات تھوڑے سادہ بھی رہتے اور پیسے بھی ہو جاتے. دوسری چیز وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں مقامات کے علاوہ باقی بھی اس کے 3 طرف سمندر ہے، اس کو سیاحت کے لیے کھولیں، وہاں پر پرماننٹ لوگوں کو ریزیڈنس دیں، لوگ وہاں پر زمین خرید سکیں، گھر خرید سکیں، انویسٹمنٹ کر سکیں، کوئی نالج کوریڈور کھولے. مثال کے طور پر میں بھٹی صاحب سے ٹوٹلی اتفاق کر جاتا ہوں کہ وہاں پر جناب تیل کی وجہ سے خدا نہ خواستہ غربت ہی آ رہی ہے، تو آپ کو یونیورسٹیاں کھولیں، آپ کو ایسے ہاسپٹل بنائیں کہ لوگ یورپ کی بجائے سعودیہ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے جائیں. محمد یہ جو سلمان خان نے جا کے وہاں ناچ گانا کیا ہے، یا اگر وہاں کسینو کھل رہے ہیں، کیا انکم کا صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے؟ کیٹیگوریکلی ناٹ. دوسری بات، لوگوں کے جذبات وہاں سے وابستہ ہیں. تو ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کم از کم مکہ مدینہ، مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو رات کے وقت بندہ عشاء پڑھ کے چلے تو فجر کے وقت مدینہ شریف پہنچتا ہے، تو کم از کم ایک نا اس کی باؤنڈری ضرور ڈکلیئر کر دے کہ میں اس ملک میں جو کچھ بھی ہوگا اس 2 مقدس کی اتنی باؤنڈری کے اندر. مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک رول ہے، مکہ کے اندر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ سکتا. تو اسی طرح وہ یہ اگر ڈکلیئر کر دیں تو ان کے فالورز میں اضافہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگلی بات آپ لے لیں، انہوں نے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے ہاں تمام یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے، لیکن بھٹی صاحب کا ورڈکٹ لے لیں کہ بھٹی صاحب اب کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں. بھٹ صاحب آپ کی جو رائے بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کو الیبریٹ کر دیجئے کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے یہ زیادہ بہتر نہیں تھا سر؟ پوائنٹ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پوائنٹس کو، ہماری بات کو، ایون ہمارے وزیر اعظم بات کو سنتا کون ہے؟ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے. ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے تھا. اٹس ناٹ گونا میک اینی ڈفرنس ایٹ آل، بیکاز واٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن وی گوٹ نو کنٹرول، وی گوٹ نو فورس ٹو اسٹاپ اٹ. اب یہ بات جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی یہ ہے کہ جی جذباتی حساب سے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر سعودی عربیہ میں جانا چاہتے ہیں، مسلمان پاکستان سے لوگ جانا چاہتے ہیں، تو ان کو پورا اندازی بھی کرنی پڑتی ہے. بعض کا ان کے پاس اتنی
وہ نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، لوگوں کو ایڈوانس میں بکنگ کروانی پڑتی ہے، لوگوں کو بڑی ہائی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ابھی جہاں تک مجھے سعودی عرب لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ کہ اگر سلمان خان یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ 80,000 بندہ وہاں پہ کیا لینے کے لیے گیا ہے؟ 80,000 بندے کا مطلب ہے کہ پیپل آر ویری ہیپی. ابھی 1 دسمبر کو وہ اپنی کرونا کی وہ جو ہے اپنا بھٹی صاحب ٹکٹ کتنے کا تھا آپ بتانا پسند کریں گے؟ 1 منٹ، ٹکٹ کتنے کا تھا؟ ٹکٹ کتنے کا تھا سلمان خان کے کنسرٹ کا؟ سر I'm not too sure about it to be very میرا honest. خیال ہے کہ 10 سے 20,000 روپے کا تھا، لیکن اچھا تو خاصا ہی جس ہوگا. ملک میں 10,000 روپے 80,000 بندہ آگے آسانی سے دے اس کی اکانومی. سر یہیں سے بات بھٹی صاحب اور ڈاکٹر منور ثابت صاحب ہمارے ساتھ موجود، یہیں سے بات شروع. ایک شارٹ بریک. آسٹریلیا سے موجود ہیں خالد بھٹی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. خالد بھٹی صاحب سے شروع کریں گے. خالد بھٹی صاحب، سر یہ فرمائیے گا اگر سعودی عرب اسی طرح ماڈرنزم کی طرف جاتا رہا فیوچر میں آپ نقشہ کیا کھینچیں گے، کیا شکل سامنے آئے گی؟ سر ایک تو انہوں نے جو شاہ سلمان صاحب ہیں، ولی عہد جو محمد بن سلمان ہے، یہ تو ایک لے کے آئے ہیں منصوبہ جس کو یہ 2030 کا منصوبہ ہم اتر گیا، وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ 2030 میں ہم لوگ 2030 تک ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ 80 منصوبے مکمل کریں گے. آپ کے سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ فیوچر کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ 2030 تو بہت زیادہ ہے، یہ اگلے 4-5 سال میں یہ اپنی فریڈم جو 2030 تک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ اگلے 4-5 سال میں کر لیں گے. تو یہ سر نقشہ کیا کھینچیں گے؟ اس وقت سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ہم دنیا کے سامنے کس شکل میں سامنے آئیں گے؟ اچھا دیکھیں بات پتہ ہے کیا، میں وہاں سے بات اپنی شروع کرتا ہوں کہ 80,000 لوگ وہاں پہ چلے گئے، وہ لوگ کہاں تھے، ان کا کلچر کیا، کہاں چلا گیا. انگلش کا ایک محاورہ ہے عابد نصیر صاحب کہ a nation's in the heart and in the soul of its people. آپ کے ہارٹ کے اندر، آپ کی سول کے اندر جو آپ کی نیشن کا کلچر ہے وہ آہستہ آہستہ سے. بھٹ صاحب اگر آپ اپنی آواز کلیئر کر لیں پلیز، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. بھٹ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اپنی آواز کلیئر کر لیں پلیز. 80,000 لوگ جب وہاں پہ موجود تھے تو کیوں گئے سارے لوگ سلمان؟ آپ کہانی بھٹی صاحب کی آواز کلیئر کیجئے گا، میں ڈاکٹر صاحب کا جواب لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سارے لا رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا، سوال آپ کے بڑے بڑے ویلڈ کر جاتے ہیں. آپ سوال جو ہے نا آپ کا کیا شکل بنے گی سر، اب وہ بھی بول رہے. بھٹ صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب آپ شروع کیجئے. بھٹ صاحب کی آواز شکل ہوتا ہو یہ رہا ہے ایکچولی سر جو آتا ہے، یعنی یو کے ساتھ جو اسرائیل کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں. رائٹ سر. پوری دنیا میں اس وقت ایک جو ورلڈ سیناریو ہے نا سر، ورلڈ سیناریو کی جو پاورز ہے نا سر، وہ کہتی ہے باقی دنیا میں کسی مذہب کا نام اس طرح سے نہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھٹ صاحب کو آپ لائن پہ لے لیں. جی بھٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نہ استعمال. مثال کے طور پہ کرسچن ورلڈ جو ہے ویسٹرن کنٹریز، انہوں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اتھیسٹ ہو گئے ہیں، وہ کرائسٹ پہ بھی یقین نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر. اچھا اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے اسلام، تیسرا ہے ہندوازم. ہندوازم والوں کو بھی انہوں نے مینج کر لیا ہوا ہے، ان کو بھی ناچ گانے اور فلموں لگا کے انہوں نے وہ ڈنگ نکال دیا. اب ورلڈ کے نظر میں ایک ہی ٹارگٹ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مذہب کے ماننے والے جو ہیں نا عمل میں تو بددیانت بھی ہے، رشوت بھی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہے، بھی ہے، لیکن ابھی تک اس مذہب کے نام لیوا پوری شدت اور حدت سے موجود ہیں. تو انہوں نے اس کو اب ٹارگٹ کیا ہے. اب ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے. ایک جو پہلو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا کہ سعودیہ کا ذکر آتے ہی پہلے ہوتا تھا کہ بندہ ہاں جی کہاں جا رہے سعودیہ، کہتے یار میرے لیے دعا کرنا، ہاں جی وہاں میری طرف سے نفل پڑھنا. اب لوگوں کے ذہن میں امیج بدل جائے گا مذہب کا جی کہ سعودیہ کے اندر یار دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ
اپنے ان مقدس مقامات کا جو ایک لوگوں کے ذہن میں خشوع و خشوع تھا اس کو کس طرح سے مینٹین کرتا ہے کے طور پہ ایک شہر کی طرف پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے متعلق تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک بالکل مغربی طرز کا پورا شہر جو ہے وہ آباد کر دیا جائے گا. لیکن ایک بات پر آپ کو محمد بن سلمان کو داد دینی پڑے گی اور میں اس کا مطلب قائل ہوا ہوں کہ اس نے یہ مانا ہے کہ ہاں یہ جو شیعہ ہے جو ایران کے ساتھ تھی اس نے ایران کا نام نہیں لیا, اس کا اس نے اعتراف کیا ہے اور اس نے اب ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. پہلے آپ کی ان مذہب کے نام پر جماعتوں سے ہاتھ اٹھایا امریکہ نے, اب اٹھا لیے, پہلے یو ایس اے نے اٹھایا, اب کے ایس اے نے اٹھا لیا, اور مغربی اسکالر خود کہتے ہیں وزیر میاں کہ پیٹرو ڈالر اسکالر کہ پیٹرول کا بک کے ڈالر آتا تھا, وہ ڈالر ہم بھیجتے تھے, اس کے زمرے میں اسکالر پیدا ہوتے تھے جو پھر یہ فرقہ واریت کی پولرائزیشن آپ کے ہاں سٹارٹ کرتے تھے. بھٹی صاحب, سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ کچھ آواز بہتر ہے. جی سر آپ فرمائیے گا, ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک فارمولا دیا, ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے. دیکھیے یہ نا وہ جو امریکن کی ایک پالیسی ہے کہ وہ 10 سال کے بعد نا اپنی چیزیں ڈی کلاسیفائیڈ کر دیتے ہیں. اس میں ایک امریکن نے تو اعتراف کیا تھا کھلم کھلا, اس نے تو پہلے کر لیا کہ مجھے پینٹاگون میں کہا گیا کہ ہم نے 5 سالوں میں 6 مسلمان حکومتوں کو تباہ کر کے گرانا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پیٹرو ڈالر اسکالر ہوتے تھے کہ ہم پیٹرول بیچ کے جو ڈالر آتا تھا اس کے عوض اسکالر پیدا کرتے تھے, جس سے 2 محاذ 2 پول, ایک کولڈ وار تھی سعودیہ اور رشیا اور امریکہ کی, وہ ختم ہوگی, لیکن ایران اور سعودیہ کی جو کولڈ وار ہے وہ ابھی تک جاری ہے, جس کا مین بیٹل گراؤنڈ پاکستان بھی ہے, کسی حد تک افغانستان بھی رہا, یمن بھی ہے, عراق بھی ہے. طرح دوبارہ آتا ہوں, اگلے 4 منٹ خالد بھٹی صاحب بات کریں گے, 5 اور خالد بھٹی صاحب یہ نقشہ کھینچیں گے. خالد بھٹی صاحب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی. خالد بھٹی صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اگلے 4-5 سالوں میں 2030 کا جو تمام ہدف ہے وہ پورا ہونے والا ہے, ہم نے مان لیا پورا ہونے والا ہے. سر اس کے بعد نقشہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ہم پیٹرو ڈالر اور ڈالر اسکالر, ٹھیک ہے, اس کو کس طرح سے آپ کہیں گے, یہ واقعی اس طرح کی لابی چلتی رہی ہے؟ نے خود مان لیا. میں آپ کو ایک بات سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا, اگر میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے پلیز مجھے کنفرم کر دیجیے. جی کلیئر آ رہی ہے, جی آپ فرمائیں. لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا, ابھی عابد نصیر صاحب سب سے پہلی تو بات اسی پوائنٹ چاہتا ہوں, کیونکہ میں اسی پوائنٹ سے دیکھ کے اس کو ایک سیکوینس میں چلنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اگر پیسے ہی کمانے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو بھی کہہ دیں, جو غریب سے غریب بندہ ہے وہ اپنے گھر کی زمین بیچ کے بھینس بیچ کے بھی چلا جائے گا سعودی عرب اور جا کے سرزمین مقدس کو اسلام کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے چلا جائے گا. تو پیسے کمانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں, اور لیکن یہ جو طریقے انہوں نے چوز سر یہی میرا سوال ہے سر, میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی خدا تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود احساس نہ ہو. اس چیز کو آپ دونوں رنگ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی حالت خود سے بدلنا چاہتا ہے, اگر نیگیٹیوٹی تو جانا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل ارادہ اور اختیار دیا ہے اور انسان اس کو اس طرح بھی لے کے جا سکتا ہے. اب سعودی عرب میں, اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ جہاں پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں, ایک مذہبی ان کو ملی ہوئی ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں, دنیا میں اتنے ارب مسلمان ہیں وہ وہاں پہ آ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو they can make the money, لیکن they have chosen by themselves in order to please جو مغربی ممالک ان کو پلیز کرنے کے لیے. امریکہ کے ساتھ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. کب امریکہ نے کہا کہ سلمان خان کو بلائیں گے تو ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے, نہیں تو ہم آدھے گھنٹے میں سیکورٹی کہہ دیں گے. کب امریکہ نے یہ شرط لگائی سیکورٹی آپ کو ملتی رہے گی؟ کب امریکہ نے کہا تھا کہ شلپا شیٹھی یہاں پہ آئے گی, آ کے اپنے گانے سنائے گی, لوگوں ناچ گانا دکھائے گی, تو آپ کو سیکورٹی ملتی رہے گی. They have chosen by themselves. فارمولا 1 کی ریسنگ ہے, خواتین جو سی ہیں وہ ان کو شوٹنگ کی اجازت مل رہی ہے, خواتین کو چیز کی بھی اجازت مل رہی ہے کہ آپ عورتوں کے کمرے میں اپنے سرپرست یا اپنے شوہر کے علاوہ بھی آپ رہ
سب سے بڑی بات جس کے اوپر میں اتنا نہ ہے وہ اتنا نہ ہے راضی ہوں، آپ نصیر صاحب کہوں گا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، پہلے اسرائیل جب ظلم کرتا تھا فلسطین کے اوپر تو ان کی آواز کچھ اٹھتی تھی، اب تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ پہلے جب کچھ بھی اس قسم کا مسئلہ آتا تھا اسلامی ممالک کے اوپر ان کی آواز اٹھتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کام کر دیا جی، انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ $550 بلین کا جو ہیومن سٹی کا بنا اسرائیل اور سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر، جو سعودی عربیہ کی زمین کے اوپر یہ بالکل فری کر رہے ہیں ہر چیز، اور اس کو سیکولر قسم کا بنا رہے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آئیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ گلاس کے اندر ایک بھی گندا چھینٹا پڑ جائے تو سارا گلاس غلط ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف 2 مقدس شہروں کی بات نہیں کرنی، ہم سعودی عربیہ کی بات کرنی ہے۔ ہم نے سر سعودی عربیہ نہیں، اسلامک دنیا کی بات کرنی ہے سر۔ جی نہیں، ابھی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ابھی ہم سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ اسلامی ممالک کا دل ہے، جان ہے، روح ہے، طرف ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا جو ہارٹ ہے اگر اس کے اندر خرابی آ رہی ہے تو مینس کہ یو کانٹ ایکسپیکٹ مچ بیٹر دین فرام دی ادر باڈی پارٹس کہ جی وہ بھی اس طرح سے کریں گے۔ اب ہیومن سٹی کے اوپر کیا کچھ ہوگا، نیتن یاہو کا کیا کام بنتا تھا کہ ہیومن سٹی میں آئے اور ادھر سے مائک پومپیو بھی آ جائے وزیر خارجہ، اور وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگز کریں اور اب یہ باتیں کریں اور ایران کے خلاف یہ سپورٹ مہیا کریں۔ ایسا ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تبلیغی جماعت کی طرح بات کرتے ہیں، پہلے یہ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، جب تک ان کو فائدہ تھا یہ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، فنڈ دیتے رہے ہیں۔ سر آپ کا نقطہ نظر میرا خیال تبدیل ہو گیا، جہاں سے آپ نے کیا تھا وہ اور نقطہ نظر تھا، ابھی بالکل ڈیفرنٹ بات بتا رہے ہیں سر آپ۔ نہیں، میں آپ کو اسی بات کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ مجھے آپ کا سوال اچھی طرح سے یاد آتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ آئندوں میں کیا ہوگا۔ جی یہ فرما دیجئے 2025 میں آپ کے خیال میں نقشہ کیا ہوگا سعودی عرب کا؟ نقشہ یہی ہوگا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن چلے میں اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری بڑی پاک دستی ہے، ہماری بڑی محبت ہے۔ میں اس کو بڑے ہی اچھے الفاظ میں یہی کرنا چاہوں گا کہ کہنے کو میں آپ کو بہت زیادہ نقشہ کھینچ کے بتا سکتا ہوں، لیکن میرا دل، میری زبان، میرا ضمیر اس بات کی اجازت مجھے نہیں دیتا، لیکن کچھ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ جی خالد بھٹی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تبلیغی جماعت پر پابندی اور پھر مولانا طارق جمیل کا طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ سعودی سفیر سے ملنا اور ان کا یہ کہنا کہ ہم بات پہنچائیں گے، آپ کے خیال میں یہ پابندی لگانی کیوں پڑی؟ کیا واقعی تبلیغی جماعت میں کوئی دہشت گرد تھے؟ نہیں، دیکھیے دہشت گردی یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں یا دھماکے کرتے ہیں۔ دہشت گردی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن جو ہے نا وہ کیموفلاج کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اب تبلیغ والے جو لوگ اس چیز سے متاثر ہیں، مثلا مولانا ثاقب صاحب ہیں، ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک گھر کے باہر فر لوگ جمع تھے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی اماں جی انتقال کر گئی ہیں۔ تو میں نے کہا ان کے تو بیٹے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا اچانک طبیعت سے فالج تھا، لیکن اس کے باوجود بیٹے جو ہیں تبلیغ پہ ہیں۔ اب جس طرح سے خالد صاحب نے کہا منہ میں خاک، یہ چیزیں ظاہر ہے حوصلہ نہیں پڑتا بات کرنے کا۔ تبلیغ والی جماعت میں جو بندہ چلا جاتا ہے وہ پھر کسی اور کا نہیں رہتا، وہ ایک مخصوص نقطہ نظر اس بندے پر تھوپ دیتے ہیں جس کے اندر دنیاوی کوشش کرنا، دنیاوی امور کے اندر ترجیح دینا وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ کے طور پہ مولانا طارق جمیل پنجاب یونیورسٹی میں آیا یہ بندہ، تو اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس بندے نے یہ کہا کہ میں ایف ایس سی میں تھا تو میری تیاری نہیں تھی، تو میں نے ایک وظیفہ کیا، تو وظیفہ کر کے میں سو گیا۔ اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آن ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے کہا پھر میری خواب میں ایک بندہ آیا، اس نے مجھے 4 سوال بتائے، تو اگلے دن جب میں امتحانی سینٹر میں گیا تو وہی بندہ جس حلیے میں میری خواب میں آیا تھا اسی حلیے کے اندر وہی ایگزامینر تھا اور وہی 4 سوال پیپر کے اندر آ گئے۔ اب جب کوئی بندہ اس طرح کا بیان دیتا ہے تو وہ اپنی دکان لگاتا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ دین کی کون سی خدمت ہے
کہ کلثوم نواز کا انتقال ہوگا تو وہ بندہ جنازہ پڑھانے جائے گا، جہانگیر بدر کا انتقال ہوگا تو وہ بندہ جنازہ پڑھانا جائے گا. لیکن سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ ایک برانڈ بن گیا، وہ جہاں بڑا ہوگا. دیکھیے سر میری عرض سنیے، دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ دندے سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی، جو بھی آپ کا کاروبار ہو. بدقسمتی کے ساتھ کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، اسلام ہو، مذہب سے بڑا دھندا کوئی نہیں ہوتا. جھگڑا صرف یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو آپ عقیدین پیدا کر کے، ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہیں، آپ 1 منٹ میں فرما دیجئے پیغام کیا دینا چاہیں گے، کس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ جی اگر وہ بندہ ریفارمز کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ تبلیغی جماعت اپنا رونا روئے، وہ اس بندے کو یہ قائل کریں آپ ماڈرنائزڈ ہوں. تعلیم، عورتوں کی تعلیم، یہ قوانین، اپنے ہاں کو تھوڑی بہت ریفارم جس سے عام لوگوں کو بھی اختیار ملے، نہ کہ صرف ویسٹرنائزیشن کہ سلمان خان جا کے ناچے گا، کوئی اور بندہ جا کے وہاں پہ کنسرٹ کرے گا، عورتوں کے کشتیوں کے مقابلے ہوں گے، فارمولا 1 ہوگی. ان سے جدت نہیں آتی، مغربیت ضرور آ جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے اپنا موقف دیا. خالد بھٹی صاحب آپ کیا 1 منٹ میں وائنڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ سر ایک تو میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا موضوع سے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں میں ایگری کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اسلام کے نام کے اوپر وبار بنا دیں گے، مذہب کے نام کے اوپر، جو سیالکوٹ میں ہوا ہم سب کو معلوم ہے، دس از بگ شیم فار اس. اور چونکہ ہمارے اندر یہ اسلام کے نام کے اوپر کسی کو مارنا، تارنا اور کسی کی جان لینا نے کام سے ہے، کیونکہ ہمارا کچھ قانون اس قسم کی لیوائی دیتا ہے. جب آپ ان لوگوں کو ہار پہنائیں گے کہ جنہوں نے عدالتوں کے اندر یا جنہوں نے باہر لوگوں کو قتل کیا ہوگا، تو یہ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بندے کا قتل انسانیت کا قتل ہے. تو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کی آپ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی بھی سعودی سفیر سے ملے جا کے، عمران خان بھی ملنے جا کے، عابد صاحب بیگرز آر ناٹ اکیوزرز. آپ کی بات کون سنے گا؟ کیوں سنیں؟ آپ تو کچھ کون لے کے پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہمیں غلط کر دو. چلے سر پیغام کیا دینا چاہیں گے 10 سیکنڈز میں پلیز؟ جی اس کا سلوشن میرے خیال میں یہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک کو کرتی روح کی توجہ سے بات کرنی سر ٹھیک ہے، آپ کا ورڈکٹ آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں معیشت ہو یا بڑے کا حکم ہو، مولانا طارق جمیل گورنمنٹ کالج میں بیان دینے گئے ہیں تو وہاں انہوں نے گانا گنگنا بھی دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر منور صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں. خالد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آسٹریلیا سے سینئر تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانان کی جو گفتگو تھی وہ صرف یہ پیغام دے رہی تھی کہ اسلامی دنیا کو دنیا میں ترقی کرنی چاہیے، لیکن اسلامک قوانین کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کامنٹس میں اپنی آراء ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.